अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है सीरत मुस्तकीम अज़ कलम आयशा शब्बीर। मुकम्मल नावल इंतसाब, आज की न्यू जनरेशन के नाम जिन्होंने निकाह जैसे पाक रिश्ते का मजाक बनाया हुआ है। जाने वाक़या, बहुत याद आते हो तुम, कब तक सताओगे, कब तक रुलाओगे। बहुत याद आते हो तुम, कब तक दिल दुखाओगे, कब तक आंसू बहाने की वजह बनोगे। बहुत याद आते हो तुम, एक दिन इसी तरह रुलाओगे, सताओगे, अश्क आँखों से निकलवाओगे, ऐसे ही याद दिलाओगे। मगर फिर भी बहुत याद आते हो तुम, कब तक सताओगे, कब तक रुलाओगे। बहुत याद आते हो तुम। बारिश का मौसम था, तेज़ हवाएं चल रही थीं, रात के 2 बज रहे थे। वो शख्स आज फिर से उस कब्र के पास बैठा था। शायद कोई उसका अपना इस कब्रिस्तान में मौजूद था, शायद नहीं। हाँ, मुझे माफ़ कर दो हया, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकती हया। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। वो गिड़गिड़ा रहा था, आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे। वो रोज़ कब्रिस्तान में उस कब्र के पास आता था, अंधेरा होने से पहले आता और फिर पूरी रात यहाँ गुजारता। फिर फजर के बाद जब रोशनी फैलना शुरू होती तो चला जाता। माज़ी, हया, मैं वाकई ही में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो स्याह रंग के अबाया में मलबूस लड़की को देखते हुए बोला। अरसम दुरानी, अगर आपके मुंह से मेरे लिए ऐसे अल्फाज निकले तो बाखुदा आप अपने पैरों पर सलामत नहीं रहेंगे और मेरा पीछा करना छोड़ दें। मैं कोई मजलूम, बेबस, लाचार लड़की नहीं हूँ, अपना दिफा करना जानती हूँ। तो अगर अपनी ज़िंदगी सलामत चाहते हैं तो मेरा पीछा करना छोड़ दें। हया कहकर पलटी नहीं बल्कि जा चुकी थी। अरसम खड़ा उसे जाते देख रहा था। मैं हार नहीं मानूंगा, बेशक तुम्हें उठाना ही क्यों ना पड़े। अरसम कुछ सोचते हुए अपनी क्लास के जानिब चला गया। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते थे। अरसम हया को बहुत चाहता था। वो चाहता था कि वह हया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, मगर ये सब उसकी मर्ज़ी के बगैर नामुमकिन था। अगले पूरे हफ्ते वो हया को देख ना सका। देखता भी कैसे, सिर्फ आंखें ही तो नज़र आती थीं उसकी। वो पर्दा करती थी। एक हफ्ता अरसम ने कैसे गुजारा था ये सिर्फ वही जानता था। हया के पेपर्स चल रहे थे, उसका आखिरी सेमेस्टर था। वो ज़ोरों शोर से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। वो हॉस्टल में रहने वाली आम सी लड़की थी। आम सा हो लिया, ना ज़्यादा खूबसूरत और ना ही ज़्यादा मॉडर्न। वो पर्दे में रहना पसंद करती थी। माँ बाप के मरने के बाद उसके किसी भी ख़ानदान ने उसे नहीं रखा, ये कहकर बेटी है, कौन पालेगा, कौन उसके खर्चे उठाएगा। इन सब सवालों का सामना उसने तकरीबन 4 साल किया था। वो 9वीं जमात में थी जब उसके माँ बाप का इंतकाल हुआ था। उसके बाद 4 साल तक वो अपनी चच्ची चचा के ताने सुनती रही। फिर उसने खुद ही हॉस्टल जाने का फ़ैसला किया था। हॉस्टल आने के बाद से वो अपने खर्चे खुद ही उठाती थी। कभी उसके चचा को ख्याल आया हो कि उसकी एक भतीजी भी है जो कि उसके बड़े भाई की बेटी है, तो उसको पैसे दे दिया करते। वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, बच्चों को ट्यूशन दे दिया करती थी, जिससे उसका आराम से गुजारा हो जाया करता था। वो थी भी एक ही खाने और कमाने वाली, इतनी मशक्क़त करनी ही नहीं पड़ती थी। यार अरसम, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? हम बैठ कर भी तो बात कर सकते हैं ना, ये सही नहीं है। अरसम, जो अपने दोस्त के पास उससे मदद मांगने के लिए आया था, अब बैठकर उसकी नसीहतें सुन रहा था। अरसम दुरानी अपने माँ बाप की इकलौती और बिगड़ी हुई औलाद। अरसम के वालिद बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह शोहरत से उनका बेटा खुलेआम पैसे उड़ाता, हराम काम करता और ना करता। वो ये तो जानता था कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, मगर क्या वो खुद मुसलमान था? हराम काम करना, नशा करना, जुआ खेलना, क्या यही सब मज़हब इस्लाम में आते हैं? नहीं, ये सब हमारे मज़हब की खूबसूरती को
نکھارتا نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی کو ملیح امید کرتا ہے۔ یار آفاق، میں تمہاری نصیحت سننے کے لیے نہیں آیا، جتنا کہا ہے کرو، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو بھی بتا دو۔ وہ غصے میں کھڑا ہو چکا تھا، کب سے تو اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بات مدد کی نہیں ہے ارسم، انسانیت کی ہے۔ تم اس لڑکی کے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا میرے دوست، میں جیتے جی انسانیت کو نہیں مار سکتا۔ آفاق کی بات پر ارسم کا پارا اور ہائی ہو چکا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کی فکر ہے، اپنے دوست کی نہیں؟ ارسم بولا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو۔ ہم اس کے گھر بھی تو جا سکتے ہیں رشتے کے لیے، کیا یہ کرنا بہتر نہیں رہے گا؟ اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہاری اس حرکت کے بعد بھی کبھی تم سے محبت کرے گی؟ تو جواب انکار میں ہی ہے ارسم میرے دوست۔ وہ لڑکی ذات ہے، اور لڑکی ذات صرف ایک ہی بار اپنی زندگی میں کسی پر بھروسہ کرتی ہے، تو اس کا بھروسہ مت توڑ۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس کا بھروسہ توڑ رہا ہوں؟ ارسم کو واقعی میں جھٹکا لگا تھا آفاق کی بات پر، کیونکہ جو حرکت تم کرنے جا رہے ہو اس کے بعد وہ تمہیں پھولوں کے ہار تو پہنائے گی نہیں۔ آفاق نے سنجیدگی سے کہا، تو چھوڑ، رہنے دے، میں خود ہی کر لوں گا سب، کاش تو میرا دوست ہی نہ ہوتا۔ میری دعا ہے تیرے جیسا دوست کسی کو بھی نہ ملے، تو ایک خود غرض اور مطلبی دوست ہے۔ ارسم کہہ کر چلا تو گیا، مگر اس کے الفاظ آفاق کے دل کو چیر گئے تھے۔ 4 سال کی دوستی وہ خود غرض اور مطلبی لفظ پر دبا گیا۔ کیسا دوست تھا ارسم! وہ بچوں کو ٹیوشن دینے ان کے گھر جایا کرتی تھی، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ ٹیوشن دے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں اسے اپنی طرف 3 گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ کوئی کار ریس ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ گاڑیاں اسے ہر طرف سے گھیر چکی تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے ایک گارڈ اور 2 خواتین نکلی، جو اسے اپنے ساتھ جانے کا کہنے لگی۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں گی تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ گھبراہٹ میں 2 قدم پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ پھر ان گارڈز میں سے 2 خواتین نے آگے بڑھ کر اس کو گاڑی میں ڈالا اور واپس جہاں پر ان کو کہا گیا تھا وہاں پر لڑکی کو پہنچا دیا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی خود کو ان سے چھڑوانے کی، مگر ان دونوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑا، کم جھگڑا زیادہ ہوا تھا۔ وہ پورے راستے روتی رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے باہر رکی۔ وہی 2 خواتین اسے بنگلے کے اندر لے کر گئیں۔ اندر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت مزید پھیل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ حیا پوری قوت سے چیخی تھی۔ ارسم صوفے پر بیٹھا اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ روئی تھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھی۔ وہ پردے میں سے صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ میں نے صرف اپنا حق لیا ہے لڑکی، اور آواز نیچی رکھو۔ ارسم قدم بہ قدم اس کی جانب جا رہا تھا۔ کون سا حق؟ کیسا حق؟ کس طرح کا حق؟ آپ کا مجھ پر کسی قسم کا حق نہیں۔ ہم یتیموں پر صرف اللہ کا حق ہوتا ہے۔ اس کی آواز آج پہلی بار کسی غیر مرد کے سامنے اس قدر اونچی ہوئی تھی۔ پہلے کوئی حق نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد تمہارے سب حقوق مجھ پر واجب ہو جائیں گے۔ ارسم کے کہنے پر حیا کنفیوز ہوئی تھی۔ اسے بس یہاں سے جانا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ارسم ہنسا تھا، کیونکہ وہ بے بس ہو رہی تھی۔ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور کیا چاہوں گا میں؟ ارسم اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی، سن لیا تم نے، ارسم درانی؟ ہال میں ایک بار پھر سے حیا کی آواز گونجی تھی۔ اب بھی نہیں کرو گی؟ ارسم کے اشارے پر وہاں کھڑے گارڈز الرٹ ہوئے۔ سامنے سے آتے ہوئے گارڈز کے ہمراہ اس کے چچا جان کے ہاتھوں کو ان کی کمر کی جانب باندھا ہوا تھا، اور منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی۔ حیا نے ایک نظر اپنے چچا اور ایک نظر سامنے کھڑے ارسم درانی پر ڈالی۔ نفرت ہی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں ارسم کے لیے۔ سوری میری جان،
میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ میں یہ سب تمہاری شرعی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، مگر تم مانتی تب نا۔ ارزم ڈھیٹوں کی طرح اب بھی باز نہ آیا۔ وہ اپنے چچا سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اس کے خرچے کے پیسے بھیجتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بابا کے چھوٹے بھائی تھے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ صحیح سلامت یہاں سے واپس جائیں تو چپ چاپ نکاح کر لو میرے ساتھ، ورنہ دوسرا آپشن تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، تمہارے چچا کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ اگر تم نکاح کر لیتی ہو تو ان کی جان بچ جائے گی، اور اگر تم نکاح کی حامی نہیں بھرتی تو میرے یہ گارڈز ان کو زندہ بھون ڈالیں گے اپنی رائفل سے۔ ارزم نے اپنے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جو کہ حیا کے چچا کے اوپر اپنی گنز تانے کھڑے تھے۔ حیا نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں، آنسو ایک بار پھر پلکوں کی بار سے لرزے تھے۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ماں باپ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، پاس ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر کا احساس کبھی مرتا نہیں۔ پھر پچھتاوے کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے پیچھے۔ اللہ تم سے ہر اس چیز اور زیادتی کا حساب لے گا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے ارزم دورانی۔ سن لو کان کھول کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرا خدا تم سے میرا بدلہ لے گا۔ تم یہ نکاح تو کر لو گے، مگر تمہیں کبھی میرا عکس بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم تنہائی کی موت مرو گے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ پہلے وہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، لیکن جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کے گرتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ جو تمہیں توڑ کے سکون سے بیٹھے ہیں تو وہ آج نہیں تو کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، اس کی آواز میں تھکن واضح ہو چکی تھی۔ وہ ابن آدم ایک صنف ہوا کو ہرا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں مولوی اور گواہ سمیت ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ چچا زاد سسر، یا پھر سسر چچا زاد، جو بھی ہے، آپ نے میری بہت مدد کی اس کام میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارزم نے آگے ہو کر انہیں گلے لگایا تو حیا کے چچا بھی گرم جوشی سے اس سے گلے ملے۔ ارے، شکریہ تو مجھے کرنا چاہیے آپ کا، جو آپ نے میرے بچوں کے اسکول کی فیس وقت پر ادا کروا دی اور گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ حیا کے چچا کے بولنے پر حیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا جو اس کی ذات کو نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کہ جو پہلے اس کو دکھایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ کچھ لوگوں کے ضمیر بہت چھوٹے ہوتے ہیں جسے وہ بیچ کر انسانیت کا سودا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حیا کے چچا نے بھی کیا۔ کبھی کبھی انسان کو جو دکھایا جاتا ہے وہ سچ بھی نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں صرف دکھاوے کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، اصلیت میں ان کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ پورا ہال خالی ہو چکا تھا۔ حیا کے چچا جا چکے تھے۔ ارزم رخصتی چاہتا تھا، مگر حیا کے کہنے پر رک گیا تھا کیونکہ اس کا غصہ جائز تھا۔ حیا، میں واقعی ہی میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر تم خود مان جاتی تو میں یہ سب کبھی نہ کرتا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، تب سے جب سے تم شاید مجھے جانتی بھی نہیں ہوں گی۔ میں بار بار اپنی کلاسز چھوڑ کر تمہارے ڈپارٹمنٹ جاتا تھا، صرف تمہاری ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کبھی تمہیں پردے کے بغیر دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اپنے نام کی طرح ہی خود بھی ایک حیادار لڑکی ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہوں گی، مگر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ پلیز میری طرف سے اپنے اندر سے ساری نفرت نکال دو۔ ارزم گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ وہ اسے اس کے ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا۔ ہفتے بعد اس کے پیپرز ختم ہو جانے تھے، پھر وہ خود اسے وہاں سے لے آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کیا قسمت کا ایسا ارادہ تھا۔ مجھے آپ کی کوئی معافی نہیں چاہیے ارزم صاحب، آپ یہ معافی میرے خدا کے لیے محدود رکھیں۔ آپ اب بس یہ سوچیں
کہ میرا خدا آپ کو کون کون سی سزا دے گا۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ اف، میں تو ڈر گیا، لیکن میں اللہ سے کہوں گا کہ میری بیوی بہت دیندار ہے، حیادار ہے، تو وہ مجھے معاف بھی کر دیں گے اور تمہارے ساتھ سیرت مستقیم پر چلنے کی استقامت بھی دے گا۔ آفٹر آل اب تم میری بیوی ہو۔ حیا طنزیہ ہنسی تھی۔ سیرت مستقیم ایسے نہیں مل جایا کرتی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ سیرت مستقیم تو ایمان والوں کے لیے ہے، سچے مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو، جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو۔ سیرت مستقیم اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بولی تھی، پھر تو تم پل صراط پر آرام سے جا سکتی ہو، تو تم اللہ سے میری بھی سفارش کروا دینا۔ ارزم شاید اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ میں آپ کی سفارش جہنم میں بھی نہ کرواؤں۔ اس کے انداز پر ارزم کو ہنسی آ گئی۔ پھر میری کیا سزا سوچی تم نے؟ ارزم نے گاڑی روک دی تھی۔ اس نے سڑک کے پار گاڑی روکی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا کسی کی نظروں میں آئے۔ ہاسٹل میں سب یہی جانتے تھے کہ حیا کے ماں باپ مر چکے ہیں اور چچا چچی ویسے ہی نہیں ملنا پسند کرتے، تو ایسے میں ارزم کے ساتھ حیا کو دیکھنا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا سکتے تھے، جو کہ ارزم کو کم سے کم گوارا نہ تھا۔ جدائی کی موت، حیا کہہ کر گاڑی سے نکلی تھی اور سڑک کے پار جانے لگی۔ ارزم اس کے کہے گئے الفاظ کو بہت دیر سے سمجھا تھا۔ سامنے لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے اس ہجوم کے جانب بھاگا۔ لوگوں کی بھیڑ کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو ایک طرف کرتا سامنے زمین پر پڑی لاش کی جانب لپکا۔ حیا، تم ایسے نہیں کر سکتی۔ حیا اٹھو میری جان، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ حیا ایک بار پلیز، پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، پلیز حیا۔ وہ چیخا تھا۔ سب لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ وہ حیا کے مردہ جسم کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر وہ کیسے اٹھتی؟ سڑک پار کرتے ہوئے اسے ایک ٹرک نے بے دردی سے کچل ڈالا، اور یہاں ارزم درانی کی زندگی ایک مردے کی زندگی کے برابر ہو چکی تھی۔ حیا کو مرے آج 4 سال ہو چکے تھے، مگر ارزم روز اس کی قبر پر جاتا، گھنٹوں اس کے پاس بیٹھتا۔ کبھی کبھی تو رات دن ہونے کا اس کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ اس کے ماں باپ اس کو شادی کا کہہ کر تھک چکے تھے، اب تو وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ کاش میں تمہاری بات مانتا تو آج ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ کاش میں تمہارے ساتھ پل صراط کو پار کر پاتا۔ کاش میں تمہاری دی گئی ہدایت پر سنبھل جاتا۔ وہ روز اس قبر کے پاس بیٹھ کر کاش کا الفاظ ہر جملے میں استعمال کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کی زندگی میں صرف اور صرف کاش رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اسے دیتا ہے جو اس کی ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ آج پھر روز کی طرح اس کی قبر پر تازے پھولوں کو پھیلا رہا تھا۔ وہ روز گلابی پھول اس کی قبر کے لیے لایا کرتا تھا۔ وہ دیوانی تھی گلابی رنگ کی۔ نہیں فائزہ، مجھے صرف اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ جب مما جانی زندہ تھیں تب وہ رات کو میرے کمرے سے اس وقت تک نہ جاتی جب تک میں سو نہ جاتی۔ حیا معصومیت سے بھرے لہجے میں اپنی دوست سے گویا ہوئی۔ اس کی یہ بات ارزم نے سن لی تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ اس کی قبر پر اپنی راتیں بھی قربان کر دیتا۔ تم کوئی اور سزا بھی تو دے سکتی تھی حیا، تمہیں صرف یہی سزا ملی تھی، تو مجھے کہہ دیتی، میں مر جاتا۔ لیکن تم نے خود کو ہی کیوں چنا؟ اس کے ماں باپ اور اس کے دوست سب سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ حیا ارزم کی وجہ سے نہیں مری۔ حیا کی موت کے بعد تو ارزم نے آفاق سے بھی کئی بار معافی مانگی تھی۔ ارزم کا کہنا تھا کہ شاید اسے آفاق کی بد دعا لگی ہے کیونکہ وہ اس کام کے خلاف تھا، لیکن وہ غلط تھا۔ اسے ایک یتیم کی آہ لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یتیموں پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ پھر بھی اس نے حیا پر ظلم کیا، وہ بھی صرف اور صرف ایسے کہ اس بنت ہوا کے پیچھے کوئی مضبوط صاحبان نہ تھا۔
لیکن وہ اس کا مضبوط صاحبان ہی تو بننا چاہتا تھا، مگر اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا تھا۔ انسان کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اور نایاب چیز ایک ہدایات ہوتی ہے، اور پھر جس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر لیا تو اس نے دنیا اور آخرت دونوں فتح کر لی۔ حال صبح ہو چکی تھی، وقت فجر کا تھا۔ وہ ایک نظر اس کے قبر پر ڈالتا اپنی گاڑی کی جانب چلا گیا۔ فجر کا وقت نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھر گیا، پھر مسجد میں جا کر اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ آج پھر وہ نماز پڑھ کر دعا میں رو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے امام صاحب اسے روز روتے ہوئے دیکھتے تھے۔ آج وہ اس سے پوچھے بیٹھے، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں روتے ہو روز یہاں آ کر؟ کیا تم کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو؟ امام صاحب بولے۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھی بزرگ شخصیت کو دیکھا۔ اللہ معاف کر دیتا ہے کیا؟ وہ عجیب انداز میں بولا، اللہ ہر حال میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، مگر شرط یہ کہ اس کا بندہ سچے دل سے اسے معافی مانگے۔ وہ بولے، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کے بندے پر ظلم کیا تھا، اب وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا تھا، نہیں بچے، اللہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی آسائش دے کر تو کبھی آسائش لے کر۔ وہ اپنے بندے سے کبھی نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہم انسانوں سے ہمارا رب ہی تو کرتا ہے۔ اس کی محبت کے آگے ہماری محبتیں کچھ نہیں ہیں۔ وہ رحیم ہے، وہ الرحمن ہے، سب کا مددگار، یتیموں کا وارث۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے، تو کیا اللہ میرا نصیب نہیں بدل سکتا؟ کیا وہ میری مانگی دعا پوری نہیں کر سکتا؟ کیا وہ مجھے میری حیا کو واپس نہیں کر سکتا؟ وہ سوالوں کا انبار امام صاحب کے سامنے رکھ رہا تھا، جیسے ہر سوال کا جواب اسے فوراً سے چاہیے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا، اور تم تو روز روتے ہو، کبھی سجدوں میں تو کبھی دعاؤں میں۔ اللہ تمہاری دعا ضرور قبول عطا فرمائے گا، حوصلہ رکھو۔ امام صاحب کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ حیا کو مرے ہوئے 4 سال بیت چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں ارزم نے خود کو مکمل بدل دیا تھا۔ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ وہ اپنی دوسری شناخت بنا چکا تھا۔ اس نے قرآن حفظ کر لیا تھا، 5 وقت کا باوقت نمازی، ہر سنت پر عمل کرنے والا۔ وہ مسجد سے سیدھا گھر آیا تھا، تیار ہو کر اب ہاسپٹل جا رہا تھا۔ موسیٰ پیشے کے لحاظ سے چائلڈ اسپیشلسٹ تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہوئے 2 سال بیت چکے تھے۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا جہاں پر چند بچے زیر علاج موجود تھے۔ اس نے ایک اسٹریچر کے پاس بڑی فائل اٹھائی اور سامنے لیٹی بچی کو دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا لٹل گرل؟ وہ اپنے دھیان میں اس کی فائل چیک کر رہا تھا۔ حیا فاطمہ احمد، وہ لڑکی بولی۔ ڈاکٹر ارزم موسیٰ کا چلتا ہاتھ تھم گیا۔ اس نام کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اسے اب اس جملے سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جدائی کی موت، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ارزم کو کبھی بھی حیا کے وہ الفاظ نہ بھولے تھے اور نہ ہی کبھی بھولنے تھے۔ اللہ تم سے ہر اس چیز اور زیادتی کا حساب لے گا جو تم نے میرے ساتھ کی ہے ارزم درانی۔ سن لو کان کھول کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، میرا خدا تم سے میرا بدلہ لے گا۔ تمہیں نکاح تو کر لو گے، مگر تمہیں کبھی میرا عکس بھی حاصل نہیں ہوگا، تم تنہائی کی موت مرو گے۔ اور اللہ نے واقعی ہی میں اس کے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ وہ پوری زندگی شاید حیا کے انتظار میں اکیلے گزار دینا چاہتا تھا، مگر کب تک؟ اوکے فرینڈز، ہمارا یہ ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ سے جلد ہی ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔